अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू से लाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 28 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी मेंशन के सामने आकर रुकी। इब्राहिम अपना कोट उतारे अंदर दाखिल हुआ। इसने अंदर दाखिल होते हुए एक बार फिर से कादर को फोन किया था, मगर किसी ने फोन ना उठाया। इब्राहिम के जबड़े तन गए, मगर दिल में अब एक अनजाना सा खौफ भी सर उठा रहा था, क्योंकि कादर और सफीर इसकी कॉल भी इग्नोर नहीं करते थे। वो लोग सोते हुए भी चौकन्ना रहा करते थे, मगर फिलहाल वो किसी वहमे को सर उठाने नहीं दे रहा था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मरजान और याकूत बैठे नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो दोनों भागकर इसके पास पहुंचे। इब्राहिम ने झुककर दोनों को गले लगा लिया। वालेकुम अस्सलाम। इन दोनों ने के बालों में हाथ फेरा। बाबा, प्रिटी लेडी कहाँ है? मरजान ने पुरजोश होते हुए पूछा। इब्राहिम सीधा होकर खड़ा हो गया। मरजान सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखे गया। मामा कहाँ है? वो कुछ देर बाद सर से तासरात लिए बोला। मामा नाना जान के घर गई हैं। याकूब ने फौरन जवाब दिया। इब्राहिम ने आईब्रो सुकेड़ कर इनके जानिब देखा। सुबह सुबह? इसको जैसे यकीन नहीं आया था। जी, कह रही थी कुछ काम है, जल्दी वापस आ जाएंगी। याकूब ने कंधे उचका दिए। बाबा, आप फ्रेश हो जाएं और हमारे साथ एक ब्रेकफास्ट करें। याकूब ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा। इब्राहिम ने इसके जानिब मुस्कुरा कर देखा। इसकी आंखें गुनूगी के बायस सुर्ख हो रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बाबा। मरजान को अपना आप नजरअंदाज होता हुआ महसूस हुआ तो उसने याद दिलाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इब्राहिम मरजान की बात का जवाब दिए बिना सीढ़ियां फलांग गया। वो दोनों कुछ देर खड़े रहे और फिर वापस डाइनिंग हॉल में आ गए। हुरिया किरदावी मेंशन में दाखिल हुई। इसकी गोद में दीना थी और एक हाथ में एक फोल्डर था। मुलाजमा मुअत्तब से सामने आई। बाबा कहाँ है? इसने फौरन मुलाजमा से सवाल किया। सर को मीटिंग के लिए जाना था, वो जल्दी में निकल गए हैं। मुलाजमा ने बताया तो हुरिया के चेहरे पर मायूसी फैल गई। मुझे चाहती थी कि वो इब्राहिम के लौटने से पहले पहले अपना काम खत्म कर लेगी। अब मुश्किल लग रहा था। आपके लिए कुछ लाऊं? मुलाजमा ने दोबारा बोलने पर वो सोचों से निकली। नहीं, कहकर हुरिया रहमान गिरदावी के स्टडी रूम में चली गई। इसने फोल्डर इनकी टेबल पर रख दिया और वहां से लौट आई। इसका इरादा था दोबारा चक्कर लगाने का, मगर वो ये फोल्डर घर वापस नहीं लेके जा सकते थे। हुरिया तेज तेज कदम उठाए स्टडी रूम से निकल गई। रहमान गिरदावी इस वक्त अपनी गाड़ी में थे। इनके साथ मंसूर अब्बास भी था। रहमान गिरदावी का चेहरा सता हुआ था। वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला थे। सर, खैरियत है? मंसूर ने कुछ देर बाद इनसे पूछा। हाँ, हाँ खैरियत है। इन्होंने अपनी टाई ढीली की। सर, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। मंसूर इनकी हालत देखकर ठिठका था। नहीं, मैं ठीक हूँ। इनके चेहरे पर अब पसीना आ रहा था। ड्राइवर वापस चलो। मंसूर ने इनकी गैर होती हालत देखकर खुद से फैसला लिया। रहमान किरदावी टीक लगा गए को अपना आप किसी बंद गली में फंसा हुआ महसूस हुआ। एक जानिब इनकी सालों की मेहनत, तो दूसरी जानिब इनकी बेटी की खुशियां। ये ऐसा फैसला था जैसे इंसान ये तय कर रहा हो कि अब इसको डूब कर मरना है या फिर खाई में कूद कर जान लेनी है। मगर दोनों तरफ बस मौत थी। इसकी आंख खुली तो इसने खुद को इसी कमरे में पाया। सफा हड़बड़ाकर इधर उधर देखा कि जूलिया कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें नाश्ता था। इसने लाकर टेबल पर ट्रे रखी और मुअत्तब से खड़ी हो गई। हसन, हसन कहाँ है? मुझे यहाँ कौन लाया? इसने बेयकीनी से इधर उधर देखा। आप बेहोश हो गई थी। आप बहुत कमजोर हो रही हैं। प्लीज नाश्ता कर लें, फिर आपको ड्रेस ट्राई करने जाना होगा। जूलिया नरमी से जवाब दे रही थी।
सिफा ने उलझ कर इसकी जानिब देखा। ड्रेस? हाँ, आपका और बॉस का निकाह होगा, इसलिए तैयारी करनी है। जूलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो सिफा के सर पर सातों आसमान घूम गए। यानी वो बाज नहीं आया था। यानी सिफा का हर लफ्ज, हर जुमला बेकार गया था। वो हड़बड़ा कर उठी, कमरे का दरवाजा खोला, मगर इसके कदम वहीं मुजम्मद हो गए। वो सामने खड़ा था। सिफा झटका खाकर पीछे हटी। वो मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ा, मगर सिफा अपने कदम पीछे लेती रही। बलाकर वो आकर कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। जूलिया सर झुकाए वहां से निकल गई। सिफा ने जूलिया को जाते देखा तो उसका हलक खुश्क हुआ। फिर इसने अपने सामने खड़े हसन को देखा, जो कि एक स्याह ड्रेस शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस था। इसने अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले हुए थे। वो बस मुस्कुरा कर उसको देख के जा रहा था। हसन? सिफा ने खुश्क होते हलक से इसको पुकारा। मेरा नाम कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारे मुंह से। वो गहरा मुस्कुराया। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो हसन। मैं अब अबरा। इसने हसन के तासुरात लम्हे के हजारवें हिस्से में तब्दील होते हुए महसूस किए। अब तो सिफा को इब्राहिम का नाम लेते हुए खौफ महसूस हो रहा था। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। इससे माजत कर रही थी जबकि वो दोबारा गहरा मुस्कुराया। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला। वो मुलाजमाएं अंदर दाखिल हुई, मगर वो अकेली नहीं थी। वो किसी को घसीटते हुए लेकर आई थी। ईशा। सिफा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख तपाई। ईशा के बाल बिखरे हुए थे, इसके चेहरे पर नील पड़ चुके थे, इसका जिस्म निढाल था। इसको लाकर सिफा के पैरों में पटक दिया गया। ईशा, ईशा। सिफा जमीन पर बैठकर इसका चेहरा थपथपाने लगे, मगर ईशा बेसुध थी। क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? सिफा ने सर उठाकर अपने सामने खड़े हसन को देखा, जो कि अब खिलकर मुस्कुरा रहा था। एक्चुअली आई लाइक हर कॉन्फिडेंस। कमाल है, मेरे दो बंदे मार दिए इस छिपकली ने। हसन ने आईब्रो उठाकर ईशा को दाद दी। ईशा ने एक बेबस सी निगाह सिफा की जानिब डाली। ईशा, तुम तुम घबराओ मत, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। सिफा ने इसको अपने साथ लगाकर हौसला दिया। का, का, कादिर? ईशा ने बिखरे लफ्जों में कुछ बताने की कोशिश की। हाँ, हाँ कादिर भाई आ जाएंगे। वो लोग हमें यहाँ से ले जाएंगे। इसने ईशा के चेहरे से बाल हटाते हुए इसको हौसला दिया। एक कहका बुलंद हुआ। इस कहके ने सिफा के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया। सिफा ने बेयकीनी से निगाह उठाकर देखा, वो हंसे जा रहा था। बलाखिर वो हंसता हुआ जाकर सोफे पर बैठा। वो दोनों इससे कुछ फासले पर जमीन पर बैठी थी। प्रीटी लेडीज, इसने जताती निगाह इन दोनों पर डाली। सिफा को कुछ समझ न आई। आई थिंक इट्स शो टाइम, कहकर इसने हंसते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन के जाने पर हाथ दी। सिफा की आंखें हैरत से फैल गई। वो एक तहखाना था, जिसमें कुछ लोग रस्सियों में बंधे जमीन पर पड़े थे, और हर दो आदमियों पर एक आदमी तैनात था, जो वक्फे वक्फे से इन बंधे हुए लोगों पर कूड़े बरसाता। वो लोग कराह कर रह जाते। इनकी चीखें बुलंद होती, मगर वहीं वहीं दम तोड़ जाते। एक आदमी ने एक कोढ़ा बरसाया तो इस बंधे हुए आदमी ने सर उठाया। कादिर भाई? सिफा ने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीख दबाई। वो सब इब्राहिम के आदमी थे, जो सब शाह के तहखाने में कैदियों की सूरत में मौजूद थे। काफिर इंसान! शिफा तर्श से चीखी। हसन ने एक और गहका लगाया और मोबाइल वापस रख लिया। तुम मिस कदर सफात कैसे हो सकते हो? तुम तुम वाकई शैतान हो। तुम्हारा दिल तारीक है। कोई दलील, कोई अजर तुम्हें कायल नहीं कर सकता। सिपाहियों के बीच बेबसी से चिल्लाई। वो हंसता जा रहा था। इब्राहिम भी मेरे जैसा ही है। इसने खूनी निगाह सफा पर डाली। नहीं है वो तुम जैसे, वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो सर पकड़कर चिल्लाई। ऐसा ही है वो। अब की बार एक दहाड़ गूंजी। सिफा सहम गई। इसने अपनी हिचकियों का गला घोंट दिया। ऐसा ही है वो भी, कोई फर्क नहीं है मुझ में और इसमें। वो उसकी जानिब झुककर दहाड़ा। वो मुझसे ज्यादा सफाक है, सफा कुरैशी। वो फरिश्ता नहीं है,
وہ دبے دبے الفاظ میں اس کو باور کروا گیا۔ صفا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے زافیار کے گناہ کی سزا تمہیں دی۔ اس نے صفا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لی۔ وہ اب اپنا سحر پھونکنے لگا۔ صفا کی غلطی بس اس کی آنکھوں میں دیکھنا تھی۔ وہ قاتل ہے، وہ میری طرح وہ بھی قاتل ہے۔ ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ دھوکے باز ہے۔ اس نے تمہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، سب کو دھوکے میں رکھا۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ صفا پلکیں تک نہ چپک سکی۔ وہ آنکھوں سے اس مقابل کو ہتھکڑیاں لگانے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ آئے گا مگر تم اسے طلاق لوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے صفا کی آنکھوں میں دیکھتے تائید چاہی۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس کا دل چیخ رہا تھا مگر اس کی زبان کسی چیز کے اثر میں تھی۔ اس کو لگا کسی سحر نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یاقوت اور مرجان اسکول کے نکل گئے تھے۔ وہ لانچ میں ہی بیٹھا تھا، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اس کا کوئی پرسنل گارڈ فون نہیں اٹھا رہا تھا مگر وہ حریہ سے ملے بنا دوبارہ باہر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ بے چین سا گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دینا کو اٹھائے ہڑبڑی میں اندر داخل ہوئی، اندر آتے ہی حریہ کی نظر ابراہیم پر گئی تو اس کا حلق بلا وجہ ہی خشک ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار سست ہوئی۔ ابراہیم جو موبائل پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، اس نے وقتاً اس کی جانب دیکھا تو حریہ سست قدم اٹھاتے اس کی جانب آ رہی تھی۔ ابراہیم نے پہلے تو حریہ کا پریشان سا چہرہ دیکھا مگر پھر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ فاصلے پر تھی اور یہ فاصلہ ابراہیم نے چند قدم اٹھا کر طے کر لیا۔ اس نے حریہ کو اپنے ساتھ لگایا، دینا ان دونوں کے درمیان تھی۔ ابراہیم ایک پل کے لیے آنکھیں موند گیا۔ اس کی کل کائنات اس وقت اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ السلام علیکم روحی۔ ابراہیم نے حریہ کے بالوں کو چھوا اور ماتھم سے سرگوشی کی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ حریہ کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، میرا سکون ہوتے۔ وہ اس کو ساتھ لگائے ماتھم سرگوشیاں کرتا رہا۔ میری ذات کی پناہ ہو تم۔ اس نے حریہ اور دینا کے گرد اپنی گرفت مزید تنگ کی۔ کچھ آنسو حریہ کی آنکھوں سے نکل کر ابراہیم کے سینے میں جذب ہو گئے۔ میری روح کی تسکین ہو تم۔ اس نے اب کی بار حریہ کا ماتھا چوما تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، کچھ آنسو مزید اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر وہ آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے تکان زدہ لہجے میں حریہ کو یقین دلایا۔ حریہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آخر وہ کس چیز کی بات کیا کرتا تھا؟ کیا غلط ہو گیا تھا جس کو ٹھیک کرنے کا وہ کہا کرتا تھا؟ ابراہیم نے اس کو اپنی جانب دیکھتے پایا تو مسکرا دیا۔ صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کے گال صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حریہ کی زبان تالوں سے جا لگی، وہ شخص کا بھروسہ توڑ آئی تھی اور اس کی ہی خاطر اس کے آشیانے کو آگ لگا آئی تھی۔ ہائے محبت! وہ دوبارہ کچھ کہنے لگا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک منٹ۔ ابراہیم نے صوفے پر پڑا فون اٹھایا، وہ کوئی MMS تھا۔ حریہ نے ابراہیم کا چہرہ دیکھا۔ وہاں ایک لمحے میں اتنا کچھ ڈرایا کہ حریہ الجھ کر رہ گئی۔ ابراہیم کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی۔ اس کی شربتی آنکھوں میں پہلے خوف اترا، پھر دہشت، اور بالآخر اس کی آنکھوں سے وہ شعلے جل اٹھے تھے۔ ابراہیم! حریہ نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہوا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ حریہ کا حلق خشک ہوا تو کیا ابراہیم کو حریہ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ کیا سب ختم ہو گیا تھا؟ حریہ کو اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ اگلے چند منٹ میں وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی گن تھی۔ وہ اپنی گن کو اپنے پین کے ساتھ نصب کرتا نیچے اتر رہا تھا۔ حریہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابراہیم، سب ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سامنے آئے۔ ابراہیم ایک پل کے لیے رکا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ حریہ کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ آج تم کسی کو کھو دینے والی ہو، کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ حریہ سپاٹ چہرہ لیے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔
لاہور پولیس اسٹیشن میں صبح صبح رش لگا ہوا تھا۔ وہاں ایک عجب ہلچل سی تھی۔ ایس ایچ او کے ڈیسک کے سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پریشان حال، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بے نور تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کیوں ہے۔ سامنے کرسی خالی تھی۔ کچھ دیر میں پولیس آفیسر کیبن میں داخل ہوا تو کچھ اہلکار معتب سے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ اس نے اضطراب سے سامنے کھڑے پولیس آفیسر کو دیکھا جو کہ مایوس سا آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے کھڑے آدمی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کچھ پتا چلا؟ اس آدمی نے بے چینی سے پولیس آفیسر کو دیکھا۔ پولیس آفیسر نے کچھ بتائے بنا پانی کا گلاس اٹھایا اور دو گھونٹ پی کر واپس ٹیبل پر گلاس رکھا۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی، اس پر کوئی دستخط کیے اور اپنے پیچھے کھڑی اہلکار کو وہ فائل تھما دی، جبکہ سامنے والا آدمی بے چینی سے اس کی ہر حرکت دیکھتا رہا۔ آخر کار اس آفیسر نے ان کی جانب نگاہ ڈالی اور قدرے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ شہزاد، اس نے اپنے سامنے بیٹھے اس اجڑے سے شخص کو مخاطب کیا۔ وہ بے چینی سے آگے ہو کر جھکے۔ ہم لوگ ڈی این اے کی رپورٹ کریں گے۔ کیا مطلب ہے ڈی این اے رپورٹ؟ اس قبر میں کون تھا؟ آپ لوگ مجھے اس کا چہرہ کیوں نہیں دیکھنے دیتے؟ وہ بلا کر بولے تو پولیس آفیسر نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ شاہ صاحب، پلیز آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ لاش شناخت کے قابل نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کا حلق خشک ہوا۔ یہی کہ جو کوئی بھی ہے، اس کی لاش بری طرح مسخ ہو چکی ہے۔ آپ کیا کوئی بھی اس کو پہچان نہیں پائے گا بنا ڈی این اے کے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولے۔ وہ جو کب سے خود کو یقین دلائے بیٹھے تھے کہ وہ زاویار نہیں ہو سکتا، اب ایک بار پھر سے ان کا یقین جگمگانے لگا۔ شاہ صاحب، اس کتے پر زاویار کا نام لکھا تھا۔ پولیس آفیسر نے ان کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھی تو بات جاری رکھی۔ وہ اس شخص کو حوصلہ دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ زاویار ہی ہو سکتا ہے کسی نے رات کی تاریکی میں کوئی قتل کیا ہو اور لاش کو چھپانے کے لیے اس کھلی قبر کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے پرسکون سے انداز میں ان کی ٹھارس بندھائی تھی، مگر ان کو اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں میں جانتا ہوں وہ زاویار نہیں ہے۔ ہاں، وہ میرا زاویار نہیں ہے۔ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے خود کو یقین دلا رہے تھے۔ شاہ صاحب، پانی۔ آفیسر نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ خیام قریشی نے آفیسر کا ہاتھ چٹک دیا۔ مجھے کچھ نہیں پینا، تم مجھے اس کا چہرہ دکھا دو، میں پہچان لوں گا۔ میں جانتا ہوں وہ میرا زاویار نہیں ہو سکتا، انہوں نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے بیچ کہا۔ آفیسر نے افسوس سے اپنے سامنے اس بے بسی کی مورت کو دیکھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر ان کی حالت دیکھے گیا۔ انسان گناہ کرتے وقت کیوں بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا؟ وہ ایسا گناہ جسے ایک انسان نہیں بلکہ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک قتل، فقط ایک قتل خاندانوں کو زیر ریسا ریسا کر دیتا ہے۔ وہ جو کام زاویار نے کیا، اس سے تو جیتے جی لوگ مر جایا کرتے ہیں۔ اب آگ لگی ہے تو یہ سب آپ کو لپیٹ میں لے گی۔ زاویار نے تیلی پھینکتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ وہ آگ اس کو اور اس کے خاندان کو بھی نگل سکتی ہے۔ وہ سامنے بے چین اور بے بس سے بیٹھے خیام قریشی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ایک اہلکار ایک فائل لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے سلیوٹ کیا اور وہ فائل کھول کر میز پر رکھ دی۔ خیام قریشی نے چاک کر پہلے فائل دیکھی اور پھر سامنے بیٹھے آفیسر کو، جو کہ اب اپنا چشمہ لگائے اس فائل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ ساتھ کھڑے اہلکار سے پوچھا، مگر اس سے پہلے وہ اہلکار کچھ کہتا، آفیسر نے فائل میز پر رکھی۔ وہ دوبارہ ٹیک لگا گیا۔ وہ اب الفاظ جمع کر رہا تھا، ایسے الفاظ جن سے سامنے بیٹھے شخص کو کم سے کم تکلیف سہنی پڑے، مگر الفاظ نہیں ملے تھے۔ شاہ صاحب،
کچھ دیر بعد آفیسر نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ قیام قریشی کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش محسوس ہوا، بلکہ جیسے سونامی کے وقت محسوس ہوتا ہے، ایسا ارتعاش جو لہروں میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنے راستے میں آئے ہر زیرو کی دنیا اجاڑ دیتا ہے۔ کیا کیا لکھا ہے اس میں؟ خیام قریشی کی آنکھوں میں امید کے جلتے بجھتے دیے تھے۔ شاہ صاحب، پلیز آپ حوصلہ کریں، یہ وقت کٹھن ہے مگر آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ آفیسر، تمہید مت باندھو، وہ لرزتی آواز میں گڑ گڑا۔ بتاؤ مجھے۔ ان کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ آفیسر نے سر جھکا کر فائل سمیٹ لی۔ یہ ڈی این اے کی رپورٹ ہے۔ اور اور کیا؟ آفیسر، وہ سانس روکے ہوئے تھے، اور یہ ابتدائی پوسٹ مارٹم ہے۔ خیام قریشی اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے سینے پر ایک پتھر سا آ گرا تھا۔ وہ زاویار کی ہی لاش ہے۔ وہ بلاخر آفیسر نے اپنا جملہ مکمل کیا اور سامنے وہ بے بسی کی صورت ڈھہ گئے۔ آفیسر اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی جانب لپکا۔ ایمبولینس لاؤ، اس نے چلا کر وہاں کھڑے اہلکاروں کو حکم دیا۔ رحمان کرداوی کے مینشن کا گیٹ کھلا تو گاڑیاں اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے رحمان کرداوی اور منصور عباس نکلی۔ رحمان کرداوی لمبے لمبے ڈاک پڑھتے ہوئے اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے۔ منصور پیچھے چلا آیا۔ انہوں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے باہر ہی روک دیا تھا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ منصور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ الجھا ہوا بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ انہوں نے اندر آتے ہی اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ ایک لنک ان کو ای میل کی صورت میں موصول ہوا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لنک اوپن کیا، مگر سامنے اسکرین کو وہ دیکھ کر ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک ٹائمر تھا۔ ہر سائٹ پر ان کی دستاویزات اپلوڈ ہو چکی تھی، مگر وہ پوسٹ کی بجائے شیڈیول تھی، اور پوسٹنگ کا وقت 5:05 کا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے اسکرین کو دیکھا، اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے پانی کا گلاس اٹھا کر ڈبوں سے لگا گیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس پی گئے۔ وہاں ہر شے تھی، ان کی خفیہ آرمی کے ثبوت، ان کے اسرائیلیوں سے رابطے، ان کی وہ غیر قانونی ڈیلز جو انہوں نے صرف اپنے کاروبار میں نفع حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ کچھ ڈیلرز کا تو ملک کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی پہنچا تھا۔ ٹیکس کا پیسہ اس آرمی کو بنانے میں لگایا گیا تھا جس کو وہ وقت پڑنے پر اپنی ہی عوام پر مسلط کرنا تھا، مگر اس کا وقت ہی نہیں اس کا تھا۔ وہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر چکے تھے پوری طرح۔ انہوں نے گلاس واپس رکھا تو ان کی نظریں اس فائل پر پڑی۔ وہ فائل صبح نہیں تھی۔ انہوں نے بیزاری سے وہ فائل کھول کر دیکھی۔ فائل کھل چکی تھی، اور رحمان کرداوی ایک بار پھر سے گہرائی میں جا گرے۔ وہ ایک تاریک سمندر میں ڈوب گئے تھے جہاں روشنی کی ایک کرن کا بھی پہنچانا ناممکن تھا۔ ان کی آنکھوں میں غیر یقینی تھی، ان کی آنکھوں میں غم تھا، دھوکے کا غم۔ انہوں نے غیر یقینی سے فائل توڑ دھکیل دی۔ نہیں، ابراہیم تو میرا بیٹا ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا، مگر فائل سامنے کھلی پڑی تھی، ابراہیم کے دھوکے کا جیتا جاگتا ثبوت۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، جس نے اس ڈیل کی انفارمیشن لیک کی ہے وہ آگے سیل نہیں کر پائیں گے۔ میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا۔ آپ ڈیل پوسٹ پون کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے تو ہم اپنا دامن جھاڑ کر دکھائیں گے۔ الفاظ کی باسکٹ اس اسٹڈی روم میں گونج رہی تھی۔ وہ اس سربراہی کرسی پر بیٹھا وہ بوڑھا شخص لرز رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ بابا، اگر کوئی بہت اپنا ہمیں دھوکہ دے رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کی بار ہریا کے الفاظ گونجے تو انہوں نے بے یقینی سے اپنا سر پکڑا۔ تم جان گئی تھی۔ ان کے الفاظ بکھر گئے۔ تمہیں تمہارے مینشن میں ہی اریسٹ کر لیا جائے گا، تمہارے اثاثے ضبط ہو جائیں گے، تمہاری بیٹی کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارا خاندان مٹی میں مل جائے گا۔ جس بیٹی
جس کی خاطر تم یہ فیصلہ نہیں لے پا رہے کہ وہ تم پر تھوکے گی نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ سر پکڑ کر چلا۔ انہوں نے سامنے ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ہر شے زمین بوس ہو گئی۔ کمرہ بکھر چکا تھا، وہ بے بسی سے اپنی کرسی پر ٹھہر گئے۔ ان کی حالت بکھری ہوئی تھی، ان کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کتنی ہی ساعتیں گزر گئیں، وہ منصور بے چین سا دروازے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ وہ کبھی بند دروازے کو گھورتا تو کبھی بے چین سا گھڑی دیکھنے لگتا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھل گیا، منصور فوراً آگے بڑھا۔ رحمان کرداوی بکھری حالت میں کھڑے تھے۔ سر سر منصور نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو تھاما، وہ اس کے کندھے پر ہی لڑک گئے۔ منصور ان کے کمرے میں لے آیا، ان کو بیڈ پر لٹا دیا اور اگلے چند منٹوں میں ان کا فیملی ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ایک نرس وہاں موجود تھے۔ رحمان کرداوی کا اچھی طرح معائنہ کیا گیا، مگر سارے پیرامیٹرز نارمل تھے۔ ان کو کسی چیز کا سٹریس ہے؟ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے منصور سے پوچھا۔ ہاں شاید، منصور نے پریشانی سے جواب دیا، کیونکہ وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ میں نے ان کو انجیکشن دے دیا ہے، کوشش کریں کہ وہ تھوڑی دیر سو لیں، اس کے بعد ان کو میڈیسن دے دیجیے گا، رات تک بہتر ہو جائیں گے۔ جی بہتر۔ وہ لوگ چلتے ہوئے لاؤنج میں پہنچ گئے۔ اگر پھر سے طبیعت بگڑی تو ان کو ہاسپٹل لانا ہوگا، ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، مجھے اندیشہ ہے کہ ان کا دل کمزور ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے رک کر منصور کو تنبیہ کی۔ جی بہتر۔ منصور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کو واپس چھوڑ کر منصور ان کے کمرے میں آیا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو گئے تھے۔ نرس ان کے بیڈ کے پاس ہی کھڑی تھی، وہ ان کی رگ میں کوئی انجیکشن لگا رہی تھی۔ منصور ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا، وہ کچھ دیر ان کے چہرے کو دیکھے گیا۔ اسی دوران ان کی موبائل اسکرین بلنک ہوئی، انہوں نے فوراً موبائل اسکرین کو دیکھا۔ انہوں نے ای میل باکس اوپن کیا۔ بابا، وہ لوگ سینائی میں ہیں، میں قریب ہی ہوں، تاج محل ہوٹل میں رکھا ہوا ہے، اس نے سب کو آپ پیغام پہنچا دیں۔ پیغام مختصر تھا، انہوں نے پیغام پڑھنے کے بعد اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ای میل ٹائپ کیا، وہاں جہاں سمندر اور صحرا ملتے ہیں۔ پیغام سینڈ ہو گیا تو انہوں نے وہ ای میل بھی ڈیلیٹ کر دیا اور پھر اس ای میل ایڈریس کو ختم کر دیا۔ وہ گاڑی میں تھا، اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی ایک سطری پیغام پڑھ کر۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا، وہ روڈ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، اس کی رگیں ابھر چکی تھیں، ماتھے پر بل تھے اور شربتی آنکھوں میں جلتے بجھتے شعلے اس کی حالت کو بخوبی بیان کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا، محض اس لیے کہ تمہیں کبھی اپنا بھائی کہا تھا۔ اس عطے ایک موقع دے دیا تھا، مگر ابراہیم نے ایک ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کرچیاں چبھ رہی تھی، مگر وہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، وہ امانت تھی میرے پاس۔ میں نے اس کے باپ سے عہد کیا تھا کہ انتقام کے بعد ان کو ان کی بیٹی لوٹا دی جائے گی، مگر حسن، اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ دے مارا۔ تم نے میری امانت کو مجھ سے چھینا ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی حسن، بہت بڑی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ایک آخری ایمان تھا تم پر، ایک آخری امید، تم نے وہ بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ حسن اتنا نہیں گر سکتا، مگر تم تو اتنی پشتیوں میں گر گئے کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اسی دوران اس کی نگاہ اپنے ڈریش بوٹ میں پڑے اس سیاہ پین پر پڑی۔ ابراہیم کے گلے میں ایک گلتی ابھر کر معدوم ہوئی، اس کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صفا ابراہیم سے محبت کرتی ہے، الفاظ گونج رہے تھے۔ ابراہیم کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ صفا ابراہیم سے محبت کرتی ہے، الفاظ کی گونج ہر صورت کے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ نہیں نہیں، خاموش ہو جاؤ صفا، وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر چلایا۔ صفا ابراہیم سے محبت کرتی ہے،
اب کی بار صرف آواز نہیں گونجی تھی بلکہ ایک معصوم سا چہرہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ صفا، صفا خاموش۔ وہ پاگلوں کی طرح چلایا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے، اس کی دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھی۔ نہیں، نہیں، نہیں۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔